अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मेरी यानी सिद्रा इकबाल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। रब की रज़ा ईद उल अज़हा। इस दफ़ा इस पैगाम को अगर हम देखें तो यकीनन इसके कई मायने हमारे सामने निकलते हैं। हमें पता है कि ईद उल अज़हा पे हम सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए उसको एक खिराज अकीदत पेश करते हुए कुर्बानी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा की जो कुर्बानी रही है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। हमसे ये कुर्बानी भी मांगी गई कि हम अपने घरों से ना निकलें, हम एहतियात करें, हम अपने साथ साथ अपने प्यारों के साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखें। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में सिर्फ अपना मुआवजा इस बात पे ना कीजिएगा कि आपने कितना खूबसूरत और कितना सेहतमंद जानवर कुर्बान किया है, बल्कि ये भी देखिए कि आपसे आपकी कम्युनिटी के, आपके रहने सहने वाले लोगों को कहीं कोई आपकी बदपरहेज़ी की वजह से वो तो किसी नुकसान को ना उठा सकें। ये बड़ा अहम है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की तरफ भी नज़र डालें। और यकीनन ये जो इस दफ़ा हमने चंद माह गुजारे हैं इस चैलेंज के दौरान, मुझे लगता है हम में एहसास भी बेदार हुआ है। वो चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, यानी दोस्तों से मिलना, नहीं जी आज मौका नहीं मिला, रिश्तेदार ही तो हैं, अम्मी कह रही हैं खाला के जाना है, पुप्पो के जाना है, अम्मी आज नहीं कल चले जाएंगे, क्या बात है ऐसी, कल परसों मौका मिल जाएगा। लेकिन हमें एहसास हुआ कि जो आज है, अभी है, इसके अलावा कल का भरोसा नहीं। और जिन लोगों ने शायद इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, अब छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू किया है। मैं अपनी बात करूं, पिछले मेरे ख्याल में 45-50 दिन हो गए हैं आफ्टर ईद उल फितर कि मैं घर से नहीं निकली थी। और आज हमने सोचा कि स्टूडियो से बाकायदा जब ईद का प्रोग्राम हम सोच रहे थे, इसको प्लान कर रहे थे, तो इट फेल्ट न्यू। एक अलग ही चार्म होता है अपने स्टूडियो में वापस आने का, इन चीज़ों को जिनको आप कहते हैं कि अच्छा रोज़ देखते हैं, लेकिन आज इनकी चमक और इनकी अट्रैक्शन बहुत मुख्तलिफ है। तो मेरे ख्याल में ये पैगाम है इस वक्त का कि अपने वक्त की कदर कीजिए, अपने इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह नेमतों से नवाजा हुआ है उसकी कदर कीजिए। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा ना खास्ता वो हिस्ट्री हम रिपीट ना करें जिस तरह हम ईद उल फितर के बाद हमने एक स्पाइक देखा था। एहतियात हम पर लाजिम और मलज़ूम है। ये बड़ा अहम है कि हम इस दफ़ा कोशिश करें कि खुदा न खास्ता वो लोग जिनका रोज़ाना का कमाने का ज़रिया है अपनी दुकानों को, अपने काम को जारी रखना, अगर हमने एहतियात ना की तो सबसे ज़्यादा असर उन पे पड़ता है। यानी वो जो अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, खुदा न खास्ता वो मुस्तहकीन की ज़ुमरे में ना आ जाएं। तो बड़ा अहम है जी, अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे ये कि इस नए नॉर्मल से ये ना फ़ील करें कि हम किसी कैद में आ गए। बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगियों को खुशियों से, मुसर्रतों से भी आप सजाएं और संवारें। सो व्हाट इफ़ यू कांट पर्सनली गो एंड मीट पीपल, आप जूम के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, एक टेलीफोन कॉल के ज़रिए अपनी मोहब्बत, अपना पैगाम उन तक पहुंचा सकते हैं। और मेरे ख़्याल में ज़िंदगी को इतना नॉन मैकेनिकल बनाने के लिए, उसमें वार्मथ लाने के लिए ये बड़ी अहम चीज़ है। तो थोड़ी सी एफ़र्ट ज़रूर कीजिए। ये ना सोचिए कि कहीं बाहर जाना नहीं है तो मुँह धोने की क्या ज़रूरत है, ईद के कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। साफ़ सुथरे तरीके से तैयार होकर खुशियों का खैर मख्तम करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। और ख़ास तौर पे आजकल के माहौल में जब हम देख सकते हैं कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो मेक एन एफ़र्ट, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, डू समथिंग फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। कुछ नहीं तो कोई ऐसी डिश बनाइए, एक अच्छी सी चाय उनके साथ बैठ कर पी लीजिए, गुफ्तगू कीजिए, प्यार बांटिए, क्योंकि यही ईद का, ईद उल अज़हा का पैगाम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे अपने मेहमानों के साथ, उनसे गपशप लगाएंगे, जानेंगे कि ये कोविड-19 की ईद उल अज़हा कितनी मुख्तलिफ है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी जो अमूमन अगर मुल्क से बाहर होते थे तो अपने प्यारों की मोहब्बत उनको ईद के मौके पे घर वापस ले आती थी। आज जब उनको बैरून मुल्क ही रहना पड़ रहा है तो क्या उनके दिल में अभी भी ये ख़लिश है, पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है, उनके क्या पैगामात हैं, ये भी हम जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद उल अज़हा स्पेशल, और आज ज़रा ये बात भी करेंगे कि जब भी हमने लॉकडाउन की सख्तियों की बात की, लोगों ने कहा कि घर की चार दीवारी काटने को दौड़ती है। हम घर में महफूज थे, लेकिन फिर भी ये एहसास था कि बाहर निकलते ज़िंदगी वैसे ही चलती, वही हमारा तर्ज़ ज़िंदगी होता तो कितना अच्छा होता। मेरे ख़्याल में जहाँ हमें बाकी चीज़ों का एहसास हुआ है, हमें कश्मीर की आवाम का, हमारे उन बहनों और भाइयों का भी जो भारतीय जारियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो बहुत अरसे से लॉकडाउन में हैं, पूरी दुनिया ने पहचाना कि लॉकडाउन दरअसल कितना सख्त होता है। इन्हीं की आवाज़ बनते
करते हुए हमेशा की तरह हमारे प्लेटफॉर्म पे नुमाइंदगी कर रही हैं कश्मीरी आवाज़ की जनाब मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू यू। इसके अलावा यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे दो और मायनाज सितारे पाकिस्तान की शो बिज़नेस के, और अब आप इनको देखते हैं सियासत के हवाले से भी बात करते हुए, पब्लिक लाइफ के हवाले से भी कि हमारी क्या पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑफ कोर्स दी अदर एरियाज। हमारे साथ मौजूद हैं अबरारुल हक एंड जब हम एक्टिंग की बात करें, कंटेम्प्रेरी एक्टिंग में बहुत ही मशहूर नाम, बहुत सारे मशहूर ड्रामे, पॉपुलर ड्रामों में आपने इनको मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए देखा। हमारे साथ मौजूद हैं अली रहमान। आप सबको मैं वेलकम करना चाहूँगी मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अबरार, बहुत मेरे ख्याल में कुछ ही अरसा गुजरा, आपसे पहले बात हुई थी और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली यू वर कोविड पॉजिटिव और आपने बताया कि कितना सख्त तरीन दौर होता है। हमने ईद उल फितर के बाद एक स्पाइक देखा था। आप क्या समझते हैं कि हमारी उन गलतियों को समझते हुए क्या हमें अब इतना एहसास और शऊर बेदार हुआ है कि इस दफ़ा हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला नंबर्स उस तरह राइज़ नहीं करेंगे और लोगों ने एहतियात से काम लिया होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी कौम में बहुत सारी खूबियाँ भी हैं, दे वेरी रेजिलिएंट, दे वेरी ब्रेव, लेकिन साथ ही साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, उनमें लापरवाही बिल्कुल सरे फहरिस्त है। और हमने हमेशा देखा कि उन्होंने परवाह नहीं की और ईद उल फितर के मौके पे उन्होंने ये सोचते हुए कि कुछ नहीं होगा, मार्केट्स में जाके रश में भी चले गए, शॉपिंग भी की। उस वजह से एक बहुत बड़ा जो था वो कोविड-19 का इम्पैक्ट आया और फिर हमने देखा कि हॉस्पिटल्स भी भर गए, बेशुमार अमवात हुई। हम खुद चूँकि अस्पताल चला रहे हैं, 2 हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, एक तो सहारा का और एक रेड क्रिसेंट का जो हमने रावलपिंडी में बनाया 15 डेज़ के अंदर अंदर, तो भर गए थे अस्पताल और बहुत सारी अमवात भी हुई। अब चूँकि बिल्कुल फ्लैटन हो गया कर्व और बल्कि नीचे आ रहा बहुत तेज़ी से, तो ईद उल अज़हा का मौका आ गया और इस पे बिल्कुल हम सब ये फियर कर रहे हैं कि इसका भी उसी तरह से इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे मार्केट में, जानवर की खरीदो फरोख्त होगी, उसको हाथ लगाएंगे, फिर वो जाहिर है उससे बहुत बड़ा एक फैलाव उसका मुमकिन है। सो हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट हो रही है लोगों से कि आप बहुत ही सोच समझ के और ये समझते हुए कि अभी गया नहीं है, कुछ बहुत सारे लोगों को ये तासुर मिल रहा है कि अब तो कोरोना चला गया है। ऐसा नहीं है, ये हमारे रवैये पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इस ईद पे जो है वो वक्त गुजारते हैं। हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। अब हमारे साथ वाले मुल्क भारत के अंदर हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं, सो ये देखना पड़ेगा कि अभी इस इलाके से, इस एरिया से ओवरऑल जो सब कॉन्टिनेंट है, इससे गया नहीं है, तो हमें बहुत ही मोहतात होना पड़ेगा। मेरी तो ये इनसे दरख्वास्त है कि पर्सनली आई फील बात सारी एहसास की होती है, यानी हुकूमत की तरफ से इंतजामात हो सकते हैं, कवानीन बनाए जा सकते हैं, आपकी आगही को बढ़ाने के लिए हम और आप इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को पर्सनली सीरियसली नहीं लेंगे, मेरे ख्याल में कोई सख्त तरीन कानून भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। लेकिन ज़रा वादी कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। मिशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि मैंने जिस तरह शुरुआत में भी कहा कि लॉकडाउन की सख्ती क्या होती है, अपने घरों तक महसूर हो जाना कितना तकलीफ दे होता है, मेरे ख्याल में अब दुनिया को इसका अदराक हुआ है। नहीं पहुंच पा रही थी, अब वहां पे क्या सूरत हाल है, आप जरा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वहाँ की हालत तो हमेशा ही सोचदार ही रहती है और जुल्म ही हो रहा होता है, मगर एक साल हो रहा है ऑलमोस्ट 5 अगस्त को जो उन्होंने लास्ट ईयर जो एब्रोगेशन की आर्टिकल 370 और 35A की, उसने जितना कोलोसल लॉस किया है कश्मीरियों की इकॉनमी, उनकी सर्वाइवल, उनकी आइडेंटिटी को, और फिर ऊपर से ये कोविड का अजाब जो पूरी दुनिया में आ गया है, तो दुनिया की बहुत से लोगों ने मुझे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मैसेजेस भेजे सॉलिडारिटी के, जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कहा कि लोग अपने घरों में महसूस हो गए हैं, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि अब हमें कश्मीरियों की पेन जो है अब ज़्यादा रियलाइज़ होती है कि उनका तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि उनको इस तरह बंद कर दिया जाता है। हाँ, मगर वहाँ पे जिस तरह भी बंद किया जाता है वो और यहाँ हमारे मुल्क में या दुनिया भर में, वो तो जाने बचाने के लिए प्रिकॉशन जो होती हैं कोविड-19 के,
پروٹیکشن کی وجہ سے کی جاتی ہیں. مگر وہاں ایک کانٹراسٹ یہ ہے کہ وہاں تو ہر جگہ ہی کووڈ-19 ہی آپ سمجھ لیں, جیسے کرونا ایوری ویئر. باہر نکلے انڈین آرمی کی بلٹ ہے, گھر کے اندر ریڈز ہوتی ہیں. اب یہ ہے پہلے انڈین آرمی ہوتی تھی, اب انڈین آرمی کے بعد ان کی پوری پبلک کو ایک لائسنس مل گیا ہے کہ وہ آ کے کشمیریوں کی زمینوں کے اوپر مکمل قبضہ کریں. اور اب حال ہی میں 2 لاکھ جو گھروں کی جو کنسٹرکشن کا آرڈر دے دیا ہے ہندوستان نے. پھر اس کے بعد ہر روز انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں. اور عیدیں تو خیر وہاں عیدیں کیا منانی ہے, میں نے بھی منائی ہے وہاں پہ عیدیں, مگر عیدوں پہ وہی حال ہے کہ قربانی الاؤ نہیں وہ کرتے. اور اب تو خیر کرونا ہے تو اور بھی اچھا ایکسکیوز ہے ان کے لیے. اور وہی کرونا کی آڑ کے اندر کیونکہ گلوبل اٹینشن اور فوکس از آن کرونا, تو اس میں اور بھی زیادہ یہ ایکسلریٹ کر رہے ہیں اپنی جو ظلم ہے. اور پالیسیز لائک نیو ڈومیسائل پالیسی ہے, ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس 30,000 ہندوؤں کو کے جو صورتحال ہے اب انڈیا, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے انہوں نے فوری طور پہ لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات نہیں کی, اور ایک وبال وہاں پہ مچا. لیکن ہیلتھ کیئر کی کیا فیسلٹیز ہیں, کووڈ کی کیا نمبرز ہیں جموں اینڈ کشمیر میں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چل پا رہا, اور نہ ان کا میڈیا اس طرف توجہ دے رہا ہے. آپ کے ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو الٹا حساب ہے, ویسے بھی پہلے بھی یہی ہوتا تھا. ایمبولینس میں زخمیوں کو لے کے جایا جاتا تھا, ان کے اوپر انڈین آرمی اٹیک کر دیتی تھی, ڈاکٹرز پہ بھی پیلیٹ شاور کر دیے جاتے تھے. اس کو آپ اور بھی زیادہ ایسکلیٹ کر دیں, ان کی جو پالیسی ہے وہاں پہ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے. ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں جو کشمیر پہنچتی ہیں ان کو آگے شفٹ جموں کر دیا جاتا ہے, واپس انڈیا کی دوسری اسٹیٹس میں بھیج دیا جاتا ہے. وینٹیلیٹرز کی تو کوئی صورتحال ہے ہی نہیں, اسٹیٹسٹکس آتے ہی نہیں ہے. اور بہت سے لوگوں کو وہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ کیے بغیر کہہ دیا جاتا ہے, ان کی رپورٹنگ کر دی جاتی ہے کہ کورونا کے سیریس پیشنٹس ہیں اور دیر از رسک. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ اس وجہ سے, ایک تو ویسے ہی وہاں پہ ہر چیز کی شارٹیج رہتی ہے, مگر کیونکہ ڈاکٹرز کو بھی بہت زیادہ ان کو مارا پیٹا جاتا ہے ولیجز کے اندر, سٹیز کے اندر وہاں پہ, مگر اس کو اور بھی انہوں نے ہیلتھ کیئر کمپلیٹلی وہاں پہ سسٹم کولیپس کر دیا ہے. اور وہاں پہ یہ بھی سننے کو آیا تھا کہ علی, میرے خیال میں اس وقت انٹائر ہیومینٹی, پورا جو عالم انسانیت ہے وہ اس تکلیف سے, ان چیلنجز سے ساتھ گزر رہی ہے, اور ہم میں احساس بھی بیدار ہوا ہے. لیکن وہ لوگ جن کو ہم رول ماڈل سمجھتے تھے, خصوصاً شوبز ساز کی بات کی جائے, پبلک فگرز کی بات کی جائے, اسپورٹنگ لیجنڈز کی بات کی جائے, ان کی سرگرمیاں اور ان کا جو پبلک انٹریکشن تھا وہ ایک طرح سے میرے خیال میں اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے. دیو ٹرائیڈ دیئر بیسٹ کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فینس سے, اپنے فالوورز سے رابطہ رکھیں, لیکن ایک کریٹو انسان ہونے کے حیثیت سے, ایک حساس آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے یہ کوارنٹین, یہ کووڈ-19 کا وقت کتنا مشکل تھا؟ السلام علیکم جی, اور عید مبارک آپ سب کو. بس مشکل تو تھا بیکاز ہم ایکچولی فلم شوٹ کر رہے تھے ہم لوگ, اور جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو ہم فلم کے بیچ میں ہی تھے, تو ہم لوگوں نے پھر اپنی فلم ہاف وے تھرو ہمیں ختم کرنی پڑی, اس کی شوٹ کینسل کرنی پڑی, اور اس کو پوسٹ پون ہم نے کر دیا, اب انڈیفینیٹلی پوسٹ پون ہو گیا. اور ہمارے لیے ذرا مشکل اس لیے ہو گیا کیونکہ ہماری آف کورس ہمارے جاب میں تو ایک تو ہوتا ہے کہ لوکیشنز پہ جانا, سٹیز پہ ٹریول کرنا, ڈفرینٹ کہتے ہیں جگہوں پہ جانا, کانسٹنٹلی ہماری ٹریول بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگوں سے انٹریکشن ہمارا بہت ہوتا ہے. اس کو محدود کر کے گھر میں ہم بیٹھ گئے. تو انیشلی ٹو بی آنیسٹ اتنا برا نہیں لگا. آئی تھنک پہلا مہینہ تو وہ کہتے ہیں نا ہنی مون پیریڈ تھا, جب آپ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ زندگی میں کبھی کبھار اتنے بھاگ دوڑ کے بعد آپ کو پھر تھوڑا جا کے تھوڑا سکون آتا ہے. تو وہ ایک پیریڈ ایسا تھا کہ آپ سوچتے تھے کہ چلو یار یہ پیریڈ آ گیا میرے پاس, تو میں تھوڑا چیزیں کر لوں جس میں اپنے آپ کو کریٹیولی میں ایکسیل کر سکوں یا کوئی چیزیں سیکھ سکوں. مگر وہ اب اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ ایز این آرٹسٹ, ایز اے کریٹو پرسن, وہ مطلب کہ گھر تک محدود رکھنا اپنے آپ کو ایک وہ فرسٹریٹنگ سی ایک چیز ہو جاتی ہے. گھر پہ رہنا اچھی بات ہے, ہم سب اس لیے کر رہے ہیں, ہم سب اس لیے گھر پہ رہ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے نا ایک ایگزامپل بن سکیں, کیونکہ ہم لوگ پبلک اسپاٹ لائٹ پہ زیادہ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں, لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. تو ہم لوگ we're trying to lead by example. Of course we're also human and we try to live our lives as well, but ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے ایکشن سے لوگوں کو سمجھا سکیں کہ دیکھیں اگر ہم بھی کر رہے ہیں تو آپ سب کر سکتے ہیں.
ابرار عید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاد ہے مجھے کہ پچھلے انٹرویو میں ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا ایک ہی گھر میں رہ کر جب آپ کے بچے آپ کو پکار رہے ہوں اور آپ اپنے کمرے سے باہر نہ آ پائیں بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو وہ جو میرے خیال میں ایک فیملی کا اپنا بانڈ ہے وہ اس ٹائم میں بڑا اسٹرانگ دیکھا ہے. تو ہمیں باہر کے مہمانوں کی، دور پرے کے رشتہ داروں کی اگر ضرورت نہ بھی ہو، عید کے موقع پہ فیملی کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا، کیسے وقت گزارے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں فیملی عید جو ہے نا یہ واقعی ایک بڑا ایک بانڈنگ والا ایونٹ ہے، اور ہمیں ٹوگیدرنس کا احساس بھی ہوتا ہے. جو لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں ہم انہیں منانے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں ہم مان جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس بار ذرا مختلف یہ ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا کرتے تھے اس سے ہمیں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. میں نے کوارنٹین کے اندر بھی بڑی جذباتی مناظر ایسے دیکھے اپنے اس کے میری ایک جو چھوٹی سی بیٹی تھی، شی از 1.5 years، اور ہم باہر نہیں آ سکتے تھے، اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت بیچاری رو رہی تھی، ناک کرتی جا رہی تھی، اور اس کے بعد تو خیر پھر ہم نے اس کو نانوں کے گھر بھیج دیا. تو وہ بڑا ہی ایک ایسے مومنٹس تھے جو مجھے کبھی ساری زندگی نہیں یاد رہ سکتے. وہ بھی سوچ رہی تھی کہ مجھے کیوں ماما بابا جو ہے وہ دروازہ نہیں کھول رہے. تو ایسے لمحات سے بچنے کے لیے میں سوچتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ ہم اس عید کے موقع پہ اگر ہم اپنوں سے پیار کرتے ہیں تو ہم بہت ہی زیادہ احتیاط کریں. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس پینڈیمک سے ہماری جان چھڑائے اور ہم جو ہے وہ کامیاب ہوں الحمدللہ. تو بہت ساری گفتگو جاری رہے گی. ابرار الحق، علی رحمان اور مشال ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. جی جناب، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں عید الاضحیٰ اسپیشل، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت ہی اسپیشل گیسٹ یعنی علی رحمان، ابرار الحق اور مشال ملک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مشال، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک جو ہمیشہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ مقبوضہ وادی کشمیر میں سب کچھ نارمل ہے، جیسے زندگی گزرنی چاہیے ویسے ہی ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عید کے موقع پہ خصوصی طور پہ انڈین میڈیا وہاں پہ پہنچتا ہے اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں جی سب کچھ ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو احتجاج ہے، جو لوگوں کی تکلیف ہے، اس کا اصل چہرہ کبھی دنیا کے سامنے آئے گا؟ اس دفعہ عید الاضحیٰ پہ وہاں پہ کیا سینٹیمنٹ ہے؟ شروع سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بات، اور میں نے جا کے آن گراؤنڈ جو چیزیں گزاری ہیں میں نے وہاں پہ ڈیورنگ مائی میرج 11.5 years میں میری 3 عیدیں وہاں ہوئی. اس کے اندر جو میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہی ہے کہ یاسین صاحب کو ارلی مارننگ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. وہاں پہ ان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، یہ ان کا ٹریڈیشن ہے. اور ویسے بھی جب بھی ہر سال رابطہ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ، اور اس کے بعد جب سے مودی کی رجیم آئی ہے اس میں قربانی کے اوپر بڑے بینز لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ریلیجس جو تہوار ہوتے ہیں یا محرم آتا ہے یا چھوٹی عید آتی ہے، بڑی عید آتی ہے، تو اس میں اور بھی زیادہ ان کی طرف سے ریونج جو پالیسی ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے. بٹ لوگ پھر بھی کیونکہ وہ 70 ایئرس سے اس آکوپیشن کو فیس کر رہے ہیں تو وہ اپنے طور پہ بے شک اس دن بہت غم بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہے یا کوئی نہ کوئی وکٹم ہے انڈین اپریشن کا. مگر وہ پھر بھی میک شور کرتے ہیں کہ وہ اپنی عید کو منائے تاکہ ہندوستان کو بھی یہ بتائیں کہ ہم لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارا ریلیجس رائٹس ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں. یہ ان کی ایک انٹرنسک نیچر ہے کشمیریوں کا کہ وہ نہیں گھبراتے. علی، ایک چیز جو بڑی پرومیننٹ ہوئی، لوگوں نے یہ دیکھا کہ ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن ہمیں کانٹینٹ کی ضرورت پڑی، یعنی ہمارے یہاں پروڈکشنز رک گئیں لیکن جتنا کانٹینٹ آن ڈیمانڈ تھا، چاہے ہم نیٹ فلکس کی بات کریں، پرائم ویڈیو کی بات کریں، اس پہ لوگوں نے وقت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے اس کانٹینٹ کو، پاکستانی کانٹینٹ کو بھی انجوائے کیا. آنے والے دنوں میں آپ کیا ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بات جو ذرا چل رہی تھی یوٹیوب کو بین کرنے کی، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر یوٹیوب بین ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کے کیا اثر پڑے گا؟ یہ جو کانٹینٹ ہم دیکھتے تھے یوٹیوب پہ، جو ہمارے پاس چیزیں دنیا بھر کی معلومات اویلیبل ہوتی تھی، آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ پتہ نہیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں کس کے دماغ میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بین کر دی جائیں، اور جو پروگریس کی طرف ہمیں لے جا رہے ہوتے ہیں
یوٹیوب پہ اکا دکا جو ویڈیوز اگر دیکھ کے وہ لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ ویڈیوز نہ دیکھیں, کیونکہ ویڈیوز پہ بے تحاشا قسم کی ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں جہاں پہ بچے لرن کرتے ہیں, جہاں پہ ہم لوگ آن اے ڈیلی بیسس لرن کرتے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی زندگی میں, جنرل نالج کی چیزیں ہوتی ہیں. I mean there are so many videos on YouTube that are educational, that actually contribute to society, that actually help people. تو آپ کیسے اس ایک پلیٹ فارم کو جس سے آپ کو اتنی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے اراؤنڈ دا کلاک, جس سے اتنے کانٹینٹ پرووائڈرز پیسے کما رہے ہوتے ہیں, بلکہ پاکستان میں اتنے یوٹیوبرز ہیں جو جن کی آمدنی اس سے آتی ہے, آپ اس کو کیسے ایک دم سے کہہ سکتے ہیں کہ بین کر دیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تھاٹ پروسیس کیا ہوا کہ جب لوگ سپریم کورٹ میں یا اس طرح کے جگہوں میں بیٹھ کے جو ہے نا کہتے ہیں کہ بس یہ 1-2 ویڈیوز بین کر دیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ آلسو ٹیکسٹ بکس بھی ایسے 100 ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ بھی بین کر دی گئی ہیں پاکستان میں. اگین مجھے یہی ایجوکیشن پروسیس اگر آپ نے اسی طرح کرنی ہے, ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ ملکوں کی بات کرتے ہیں جو بڑے اپریسو ریجیمز ہوتی ہیں, تو اگر this is also a part of an oppressive regime where you're trying to just tell one side of the story and you're not letting a lot of people to learn what's actually there in the world. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یوٹیوب بین کرنا چاہیے, اسپیشلی بیکاز ہمارے اپنے میں کافی یوٹیوبرس کے ساتھ کام کر چکا ہوں. اتنا اچھا کام کرتے ہیں وہ, اتنا بہترین کام کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, بہت اچھا کانٹینٹ ہے ان کا, بہت دماغ چلتا ہے, اور وہ اس سے اپنے گھر چلاتے ہیں. انہوں نے مطلب کہ اس سے اپنی آمدنی بنا لی ہے, ایک پراپر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پروفیشن بنا لی ہے. تو آپ اس کو ایک دم سے کٹ کریں گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے, وہ لوگ کیا کریں گے, مطلب کہ ان کی دیٹس واٹ دے نو بیسٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ یوٹیوب کو بین کرنا چاہیے, ان چیزوں کو بین کرنا چاہیے دنیا میں. مطلب کہ ایک بے یقینی کی فضا ہے, خوف کا عالم ہے بیکاز آف کووڈ-19. ہمیں نہیں پتا کہ اگلا قدم معیشت کے حوالے سے, پبلک لائف کے حوالے سے کیا ہوگا. میرے خیال میں دنیا کے تمام لیڈرز کے سامنے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ آنے والے وقت کے لیے بنیاد رکھی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آمدن, ان کا روزگار, یہ سب چیزیں ان افیکٹڈ رہیں. مشال, آپ کیا کہیں گی کہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہر لیڈر کوئی نہ کوئی اسکیپ روٹ ڈھونڈ رہا ہے, ہر حکومت کسی کو بلیم کرنا چاہتی ہے کہ جی فلانے کی وجہ سے صحیح کام نہیں ہو پا رہا, کیونکہ ہر سسٹم میں کہیں نہ کہیں فلاز ہیں جس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کے خیال میں کسی بھی حکومت سے, کسی بھی پبلک لیڈر سے عوام کی سب سے بڑی توقع کیا ہے؟ اس وقت تو جو ایشوز ہیں, کیونکہ اکانومی ٹوٹلی کریش کر گئی ہے گلوبلی بھی, جو انمپلائمنٹ, اتنی لاکھوں لوگ انمپلائڈ ہو گئے ہیں, اور اتنی لا لیسنس نیچرلی ہو جاتی ہے جب پیٹ میں کھانا نہ جائے تو اچھے بھلے لوور مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس گھر کا رینٹ نہ ہو دینے کا, بلز نہ دے سکیں, اور پھر کووڈ-19 چل رہا ہے, پھر ہاسپٹلس میں اتنے زیادہ پیشنٹس جا رہے ہیں, اتنے وینٹیلیٹرز بھی نہیں تھے, یہ ان ایکسپیکٹڈ ایک آیا ہے. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی نیشن جس طرح ارتھکویک کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 2005 میں جو آیا تھا, ایک یونٹی تھی, ایک سب لوگوں نے اکٹھے مل کے, چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے تھے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے تھے, ایک یونٹی بہت اسٹرانگ دیکھی تھی پاکستان کے لیے. آزاد کشمیر لوگ گئے تھے, گلگت سے گئے تھے, سندھ سے گئے تھے, ہر جگہ سے, اور بڑا ریلیف بھی ہوا تھا. اس طرح بہت دفعہ ہوا ہے, مگر اس دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت ہی ایک افراتفری ہے, گلوبلی بھی ہے, مگر اس کے اندر جب تک کہ نیشنل جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی, جو ویریس پولیٹیکل پارٹیز کی, جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اور اپنی جو انٹرنل ایشوز تھوڑے عرصے کے لیے, 1 سال کے لیے, سب لوگ گورنمنٹ بھی اور جو اپوزیشن پارٹیز ہے ذرا سائڈ پہ کر لیں اپنے اپنے نیریٹیوز, تو آئی تھنک ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا. کیونکہ اس وقت ایک یونیفائڈ وے میں لوگوں کو حوصلہ چاہیے. دیکھیں لوگ بھوکے پیاسے ہیں, بہت سے لوگ اس وقت, کیونکہ ان کی جابز چلی گئی ہیں. آپ سڑک پہ جائیں, اسلام آباد میں بھی میں نے اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بڑے جینز میں, ٹی شرٹس میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں ہاتھ نکالے ہوئے ہیں, بالکل وہ لگ نہیں رہے تھے بیگرز ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت دکھ ہوتا ہے. اور جب غلطی سے کوئی بندہ شاپ میں چلا جائے, آپ بھی سدھرا جاتی ہیں, کبھی کبھی ہم سب لوگ چلے جاتے ہیں. آئی ریممبر میں
عام سی کوئی چپل لینے گئی تھی اپنی بیٹی کی فرام نارمل شاپ ہو گیا, کوئی اتنی ایکسپینسو بھی نہیں تھی, بٹ دا مومنٹ میں نے والیٹ کھولا تو ایوری بڈی واز پاپنگ کہ پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں یا کیا ہے اندر. یہ آج تک ہمارے ملک میں نہیں ہوا تھا, میں نے انڈیا میں ضرور دیکھی تھی ایسی چیز کہ لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں یا بہت پاورٹی دیکھی. ہمارے ملک میں الحمدللہ اس طرح نہیں تھا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ کا قصور ہے, یہ تو ایک آفت آئی ہے سب کے اوپر, مگر اس کے لیے ہمیں ایک یونٹی چاہیے. جو پولیٹیکل نیشنل لیڈرشپ ہے اس کا ایک نیشنل نیریٹو ڈائلاگ تو ویسے بھی بہت ڈیو ہے, چاہے وہ کشمیر کے حوالے علی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیورنگ دا کووڈ پیریڈ آپ کی برتھ ڈے بڑی دھوم دھام سے آن لائن منائی گئی, آپ کے تمام دوست آئے, آلدو اٹ واز آلسو فنڈ ریزر فار TCF جس کو میں بھی پرسنلی آئی ریپرزینٹ دیم ایز اے گڈ ول ایمبیسڈر. لیکن اس دفعہ عید پہ کیا ارادہ ہے, کیا کوئی اسی طرح کی ورچوئل پارٹی رکھی ہے جو آپ کے فینس بھی انجوائے کر سکیں اور ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ کوارنٹین میں عید الاضحیٰ کیسے منا رہے ہیں؟ ہم جی TCF کے ساتھ میں ریگولرلی کانٹیکٹ میں ہوتا ہوں. آئی ریئلی بلیو ان دیئر انیشیٹو, اور ان کا یہ ہے کہ اس بار وی آر آلسو ڈوئنگ سم تھنگ ناٹ فار عید بٹ فار دی انڈیپینڈنس ڈے, تو جسٹ اے اسمال اویئرنیس ریزنگ تھنگ. تو وہ ہم کیونکہ 14 اگست بالکل کچھ دن بعد ہی ہے تو ہم اس کے لیے پلان کر رہے ہیں. عید کے دن بس گھر پہ سادگی سے بنائیں گے. اگین امید تو یہی ہے کہ قوم جو ہے گھر پہ بیٹھے گی اور گھروں پہ رہے گی. یقین کریں میں گھر پہ جب بھی ہوتا ہوں میں ابھی بھی ماسک پہنتا ہوں, کہ جیسے ابرار بھائی نے کہا کہ احساس ہوتا ہے کہ اپنے جو لوڈ ونز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یو ہیو ٹو, اگر اپنے آپ کو اپنے محفوظ نہیں رکھنا تو اپنے چاہنے والوں کو, اپنی فیملی ممبرس کو, اپنے بڑوں کو, اپنے بزرگوں کو تو پلیز پروٹیکٹ رکھیں. تو امید تو یہی ہے کہ لوگ گھروں پہ بیٹھیں گے, زیادہ شاپنگ پہ نہیں جائیں گے, ماسک پہنیں گے, بہت ضروری ہے. میں آج کل صرف اس چیز پہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ماسک ہی نہیں پہن رہا. باہر نکلیں, شاپنگ کریں, چلیں گروسریز پہ جائیں, جو کچھ کرنا ہے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو محفوظ رکھیں. ماسک تو پہنیں, ماسک تک لوگ نہیں پہنتے. مشال, آپ کیا کہیں گی جاتے جاتے تمام لوگوں کو آپ کی طرف سے پیغام, اور خصوصاً جن لوگوں کی زندگیوں میں سٹرگل چل رہی ہے, چاہے وہ مقبوضہ وادی کشمیر میں ہوں یا پھر زندگی کی مختلف سٹرگلز, کیونکہ اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن بڑھ گیا, تو یہ احساس محرومی اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ ہٹ کر رہا ہے. تو آپ کا ان سب لوگوں کو کیا پیغام ہوگا؟ بس میرا یہی پیغام ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں اس وقت تو بتا بھی نہیں سکتے. ایک تو بیماری اتنی بڑی خطرناک بیماری ہے یہ, اور جس طرح پچھلے اسپیکر نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں پبلکلی, اور یہ بہت خطرناک ہے. اس کے اوپر بھی ہم لوگ سب کو جو پبلک لائف میں لوگ ہیں, ہم لوگ اس کے اوپر ریگولرلی میڈیا کے تھرو, آپ لوگوں کے تھرو اس پہ کیمپین کریں کہ اپنی ہیلتھ کو صاف کرنے کے لیے. یہ ریگولر ایک کیمپین ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گی کہ حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کشمیریوں کو دیکھ لیں, وہاں پہ تو لاک ڈاؤن کیا, سیج اور کرفیو 70 سالوں سے چل رہا ہے. وہ تو ان کی جان کو مطلب بالکل کچھ بھی ان کا کوئی بھی رائٹ ان کا پروٹیکٹڈ نہیں ہے, ہیومن لائف ہی نہیں پروٹیکٹڈ. تو ان سے حوصلہ پکڑے ساری قوم پاکستان کی اور دنیا بھر کے جو لوگ اس وقت بیمار ہیں, اسپیشلی کووڈ-19 اور جس وقت ان امپلائڈ ہیں, ہم سب لوگوں کو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور اپنی ویسینٹی میں جن کا ہمیں پتہ چل رہا ہے ہم ان کو مدد کریں. اور پلیز جن کے پاس ریسورس ہے, پلیز اپنے جو سٹاف ہے یا جو اپنی ٹیم میں لوگ ہیں ان کو جھٹ ان کو ان امپلائڈ نہ کریں, کچھ نہ کچھ ان کو دیتے جائیں, بے شک آپ کے پاس بھی نہ ہو. میری اپیل ہے ان سب لوگوں کو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. مشال ہمارے ساتھ موجود تھیں, اس کے علاوہ علی رحمان اینڈ ابرار الحق. آپ سب کی آمد کا, یہاں پہ موجود ہونے کا بہت شکریہ. میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. اینڈ اٹ فیلز سو گڈ ٹو بی بیک ہیئر. آپ سب بھی اپنا بہت خیال رکھیے. ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے, لیکن آپ کا اور میرا رابطہ ابھی رہے گا ان دس اسپیشل پروگرام. حاضر ہوتے ہیں واپس ایک اور اسپیشل پینل آف گیسٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.